मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पावरफुल मोमिन अल्लाह को कमज़ोर से ज़्यादा महबूब है। उलमा ने लिखा है इसमें जिस्मानी ताकत भी है, मुआशी इकोनॉमिकली आप मजबूत हों ये ताकत भी है, नॉलेजेबल हो आपके पास नॉलेज की ताकत हो ये भी है, कोई फ़न की ताकत हो आपके पास तो ये भी। तो किसी भी लिहाज से आप अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करोगे तो आप अल्लाह के महबूब से महबूब तर बनते चले जाओगे। बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई, अब टेंशन लेने की इजाजत नहीं है। हाँ, पावर से पावर हासिल करने की कोशिश करोगे तो और अच्छी बात है। अक्सर मैं इस मौके पे अपना एक वाकया सुनाता हूं। एक ताजिर मुझे मिले जिनकी माहाना कम से कम 1 करोड़ आमदन होगी। वो पुरानी बात है, उस वक्त 1 करोड़ आज के 10 करोड़ समझ लो आप। बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, तबलीग वाले थे माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी उनकी, 5 वक्त के नमाजी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपकी इतनी आमदन है, 1 करोड़ फर्ज कर लो, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं? उन्होंने कहा बड़े आराम से बढ़ा सकता हूँ, मैं 1 को 2 करोड़ भी कर सकता हूँ, मेरे पास वसाइल हैं। तो मैंने कहा बढ़ाते क्यों नहीं? कह रहे क्या ज़रूरत है, दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ से हमने जाना है, क्या ख्याल है? तो दुनिया से दिल यही मिट्टी है, खड़ी मिट्टी, पड़ी मिट्टी। तबलीग वाले बताते हैं ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिट्टीज। मिट्टी की कितनी किस्में हैं? तबलीग में वक्त लगाया है तुम्हारे यहाँ? भाई आपके यहाँ तो इज्तिमा होता है, तो आप लोगों ने भी वक्त नहीं लगाया, तो फिर तो बड़ी महरूमी की बात है ना। मरकज औरंगी टाउन में है ना। तो तबलीग में सिखाया जाता है बिल्डिंग खड़ी मिट्टी है और दूसरी जो जमीन पे वो क्या है, पड़ी मिट्टी है। दोनों मिट्टी, दिल लगाने की दोनों नहीं है। तो उन ताजिर ने कहा कि दुनिया मुसाफिर खाना है। मुफ्ती साहब आप लोग के बयान से ही सुना, उलमा से सुना, तो जब 1 करोड़ में मेरा अच्छा गुजारा हो रहा है तो 2 करोड़ की कमाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा मुसाफिर खाना होने के लिहाज से 1 करोड़ भी बिला वजह कमा रहे हो आप। वो पागल आदमी है जो 1 करोड़ लेके बस में सवार होता है। मैंने कहा मुसाफिर खाने के लिहाज से तो टमाटर बेचो मेरे भाई आप। हाँ ना, मरना है ना, तो 1 करोड़ के क्या कब्र में जाओगे क्या? 2 टाइम की रोटी खाओगे, 3 टाइम खा लोगे, ज्यादा ज्यादा कितना खा लोगे? तो मैंने कहा आप ऐसा करें, आप अपने घर का किराया देखें कितना है, और 3 टाइम की रोटी और आलू प्याज टमाटर का खर्चा निकाल के, गैस बिजली का बिल निकाल के जितना कमा रहे हैं मुझे दे दिया करें, क्योंकि दुनिया क्या है, मुसाफिर खाने, क्या करना है इतने पैसे का? उस लिहाज से तो 1 करोड़ भी गलत है। तो कहने बात तो सही है, फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाई आप कमाओ किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। नियत ये करो कि आप डबल कमाओगे, तो जब दीनदारों के पास ज्यादा पैसा होगा तो बात किसकी सुनी जाएगी? दीनदार की। जिसके पास पैसा होता है ना उसकी बात सुनी जाती है। वो एक हकीम साहब थे, उनको लोग सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब कहते हैं ठीक है पहुंचा दूंगा। लोगों ने कहा अजीब बेहुदा आदमी है यार, सलाम कर रहे हैं जवाब देंगे ना। फिर एक बंदा है, हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा पहुंचा दूंगा, इसी स्टाइल में ना। फिर तीसरा बंदा, सड़क पे गुजरते थे, हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा पहुंचा दूंगा। एक दिन एक आदमी ने पकड़ लिया, भाई किधर पहुंचा देगा, हम सलाम आपको कर रहे हैं। उसने कहा असल में मैं जब गरीब था कोई सलाम नहीं करता था, मुझे कोई बंदा महल्ले में सलाम नहीं करता था। अब जब से पैसा आया है ना तो लोग सलाम करते हैं, तो ये मुझे नहीं मेरे पैसे को कर रहे हैं। तो शाम को तिजोरी है मेरी पैसों से भरी हुई, उसको सलाम पहुंचा देता हूं तुझे। वसीम ने भी सलाम कहा है, गफ्फार ने भी सलाम कहा है, सलीम भी तुझे सलाम कह रहा था। समझ रहे हो? तो इस नियत से पैसा कमा लो भाई कि आप जब बात करोगे तो सुनी जाएगी, तो और हक बात की नियत से कि मैं हक बात करूंगा ताकि वो हक बात सुनी जाए। मैं गरीबों पे जुल्म नहीं करूंगा, बल्कि जो जुल्म करने वाला है उसका हाथ रोकूंगा मैं। अगर हजरत उस्मान जैसे मालदार लोग हमारे नबी के साथियों में ना होते तो जिहाद के मौके पे 400 घोड़े कौन देता है भाई? हजरत उस्मान, जब जरूरत पड़ी हजरत उस्मान ने कुएं आज तक हजरत उस्मान के कुएं मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में, जो वक़फ़ किए थे उस दौर में। उन्होंने कितना सवाब कमा लिया भाई, कितना सवाब कमा लिया कि नहीं कमा लिया? सदियों से लोग पीते आ रहे हैं उनसे पानी। जब जरूरत पड़ी हजरत मुगीरा इब्न शोबा ने अपना माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाके दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कमाना नहीं है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं
کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے, اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے, ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے, رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے. بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں, کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں, ابا تانے دیتا ہے, میں کیا کروں, کہاں جاؤں, مجھے خودکشی کی خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جو پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح, دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو, بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا, بالکل مرنے لگو بھوک سے, اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں آپ. چوری, بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا, علماء نے مسئلہ لکھا ہے, ناقابل برداشت بھوک ہو جائے, مرنے لگو, بھوک برداشت سے باہر, تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر, اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے, اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا, ہو جائیں تو دے دے, نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. وہ ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو, وہ بھی کون سا نیک ہے, اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا, کبھی کسی پیسہ, تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے, کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ, کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے, ٹینشن لیتا ہے, اللہ کو اس سے نفرت ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے, اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے, ہوتا کچھ اور ہے. آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگا, آپ کی عزت, آپ کی ترقی, آپ کی بلڈنگیں, اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے, اسٹارٹ ہوئی ہے, اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے. حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی, ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا, مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے, بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی. ترقی کی انتہا, عزت, شہرت, صحت, یہ 3 چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں, آپ کے پاس پیسہ بہت ہو, اور آپ کی صحت کیا ہو, خاندانی بہترین صحت ہو. یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو 3 چیزیں جس کو مل گئی, آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی, اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو, ہم سے شادی کر لو. 3 چیزیں اگر مل گئیں, بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا, صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے, پیسہ بہت آ گیا, بوڑھے آدمی تھے, پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے, تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی, انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی, بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی.
ہم صرف شادی کرا دیں گے, آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ کیا ہے, تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی, صحت بہترین, اور صرف صحت نہیں ملی, ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا, لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں, لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اس دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی, ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق, تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہمارے یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا سارا دن بیٹھ کے, کڑاکوں پہ ہی پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے, کیا لگا ہوا تھا اس کے, ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی, اوکے کی رپورٹ, اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا, ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ, یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے, کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھنا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے, پیسے ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت, میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت, اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا, وہ ہٹو بچوں, حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا, وہ اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, یہ غرور دھوکے کا گھر ہے.
یہ بتاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے, ہیں بھائی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ, ڈاکٹروں کا پینل ساتھ میں. اس وقت کوئی مائیکل جیکسن کو یہ آیت سناتا کہ مائیکل جیکسن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا دکھا یہ رہی ہے کہ تو بڑی عزت شہرت اور صحت والا ہے, لیکن یہ دنیا 2 سیکنڈ کے اندر منہ موڑ کے یو ٹرن لیتی ہے. تو مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہ آیت آتی؟ بولو نا, کہ دھوکے کا گھر ہے. کہتے کہاں بھائی, پیسہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں, عزت دیکھو, شہرت دیکھو, اور کوئی بیماری نہیں ہے, ساری رپورٹیں کیا ہے, کلیئر ہے, فٹ فاٹ پروگرام ہوگا اور میں ناچوں گا اور ڈبل پیسہ کماؤں گا, پھر اگلے پروگرام کا دیکھیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن کیا ہوا, اللہ کا کہنا سچا ثابت ہو گیا. لکنھا خلۃ قد سیط من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر ہیں. انہوں نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی شاعری میں کہ دنیا ایک ایسی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کے بلڈ میں شامل کر دیا گیا ہے, ایسی ہے یہ بے وفا دنیا. تو مائیکل جیکسن بڑے آرام سے سوئے رات کو, قل اللہ پڑھ کے, قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے, جو ان لوگ کیا جو بھی قل اللہ ہوتا ہے, انگریز بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا, جن چڑیل بھوت کو تو وہ بھی مانتے ہیں, لیکن اتنا نہیں جتنے ہم لوگ مانتے ہیں یہاں پہ. خیر, رات کو پڑھا کے دم درود بھی کیا اس نے, ڈاکٹر واکٹر نے رگیں وگیں چیک کر لی, بہترین بھائی. جو اس کو انوائرمنٹ ملتا تھا نا, اس میں آکسیجن کے ختم ہونے پر بھی پابندی تھی. جس کمرے میں سوئے گا وہ بہت تمیز والا کمرہ, جب وہ سویا ہے نا, صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا وہ بیچارہ. کہ اب تک کی جو رپورٹ مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق ابھی تک وہ سو ہی رہا ہے. امریکہ کی پولیس بھی اس کو, جس نے اسامہ بن لادن کو اٹھا لیا, سمجھ رہے ہو نا, اب تک وہ مائیکل جیکسن کو رپورٹ اب تک کیا, بھائی ہو سکتا ہے اب اٹھا لیا ہو تو مجھے, اب تک جو یہاں بیان سے پہلے مجھ تک جو رپورٹ پہنچی تھی وہ یہ تھے, اب تک وہ کیا کر رہا ہے, سو ہی رہا ہے. یار تم نے عافیہ صدیقہ کو اٹھا لیا, تم نے اسامہ بن لادن کو شہید کر کے اٹھا لیا, تم نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو اٹھا لیا, تم سے مائیکل جیکسن کیوں نہیں اٹھ رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ سے نہیں اٹھ رہا, پاکستانی پولیس کے حوالے کرو, اچھوں کو اٹھا دیا پاکستانی پولیس نے. کیا خیال ہے ہماری پولیس؟ وہ ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بادشاہ نے کہا, شہزادہ بچہ تھا نا, تو شہزادوں کی ضد ہوتی ہے. شہزادے نے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے, ہاتھی, مجھے کیا چاہیے, ہاتھی. بادشاہ نے کہا شہزادے ضد کر رہے ہیں, ان کی ضد پوری کرو, ہاتھی وہاں جنگل میں کہاں سے لے کر آئے بھائی؟ تو کسی وزیر نے مشورہ دیا پاکستانی پولیس کو بلاؤ, وہ یہ مسئلہ بڑے بڑے مسائل حل کرتی ہے, وہ کرے گی. تو پاکستانی پولیس کو بلایا کہ انہوں نے کہا 2 منٹ کا کام ہے. بندر آیا اور کہہ رہا ہے میں ہاتھی ہوں. پولیس والے بندر کو 1 گھنٹے کے لیے کمرے میں لے کر گئے, اس کو اگلوا لیا کہ میں کیا ہوں, ہاتھی. شہزادہ کہہ رہا ہے مجھے ہاتھی چاہیے, بندر کہہ رہا ہے میں کیا ہوں بھائی, میں ہاتھی ہوں. بادشاہ حیران کہ یہ تو بندر ہے. تو بھائی خود اعتراف کر رہا ہے میں ہاتھی ہوں. انہوں نے کہا کیسے بھائی؟ 1 گھنٹے کے لیے پولیس نے اس کو کمرے میں کیا کیا ہے, بند کیا. لیکن امریکہ نے شاید پاکستانی پولیس سے بھی رابطہ کیا ہوگا, بھائی ہم سے تو نہیں اٹھ رہا, تم اٹھا لو مائیکل جیکسن کو. پاکستانی پولیس نے بھی کہا بھائی ہم بندر سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ میں آتی ہوں, لیکن مائیکل جیکسن کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ مائیکل جیکسن کو اس دفعہ سلایا اللہ نے ہے, تو اللہ کا سلایا ہوا کسی کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا. جو اللہ روٹی سے دودھ پیدا کرتا ہے, جو سوکھے چارے کو کھلا کے تھنوں میں گائے کے اور بھینسوں کے دودھ پیدا کر دیتا ہے, جو چھوٹی سی شہد کی مکھی سے منو ٹن شہد پیدا کر دیتا ہے بھائی, اس مکھی کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے, پھولوں کا کڑوا رس چوستی ہے اور نکالتی کیا ہے, بہترین میٹھا شہد, جس سے میٹھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. وہ خدا جب اپنے ارادے پہ آتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کے ارادوں کو کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی مائیکل جیکسن کی زندگی دیکھ کے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے جو قرآن میں کہا ہے
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ میں نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا, یہ سچی مچی کا کہا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا, تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ میاں معاذ اللہ جھوٹی موٹی میں ہمیں ویسی بتا رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہے, سچی مچی میں کہا ہے, دھوکے کا گھر ہے, سچی مچی میں کھائے. تو لہذا یہاں پیسہ دولت شہرت دیکھ کر خوش ہونا, اترانا شروع کر دینا, یہ ٹیکنیکل, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہماری اور آپ کی کھوپڑی میں جو شیطان نے ڈال دیا ہے. لہذا میرے بھائی یہاں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ 4 گاڑیاں, میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں ہے, اس کے پاس وہ ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے, میرے پاس رکشا بھی نہیں ہے. ابے تھوڑے دنوں میں وہ مرے گا, تھوڑے دنوں میں, اور ایسا مرے گا. اور زیادہ تر مالدار جو پیسے والے ہوتے ہیں نا, ان کی موت سڈنلی ہوتی ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت تھی, لیکن حضرت سلیمان کی موت جتنے عجیب طریقے سے ہوئی, عام طور پر پیغمبروں کی موت ایسے نہیں ہوتی. سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے جنات سے کام لے رہے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے, اور اللہ نے موت کا فیصلہ کیا, بیٹھے بیٹھے موت. اچانک لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا, جس سے لاٹھی کا بیلنس خراب ہوا, اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. بہت عرصے کے بعد زمین پہ گرے, بہت بہت طویل عرصے کے بعد. تو جنات نے دیکھا, ارے بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں, ہم خام میں اتنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں ان کے خوف سے. بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا. پیغمبروں کا جسم موت کے بعد خراب نہیں ہوتا, ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اچانک ایسے روح نکال لی, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دولت دی ہے, چھینتا بھی سیکنڈوں کے اندر ہوں میں. تو اس لیے کبھی کسی پیسے والے کو دیکھ کے حسرت کرنا, ہائے کاش میری بھی گاڑی ہوتی, ہائے کاش میں بھی جہازوں میں گھومتا. اور بھائی یہ کھلونے ہیں, تتلیاں ہیں, یہ مٹی ہے بھائی, مٹی ہے, ان کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب لفٹ کس کو کرانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ نہیں, لفٹ جس کو کرانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا, جو میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنایا سونا چاندی کو, عورت کو. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہر شخص نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, ہر شخص نے. اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں, میں نے یہ بینک بیلنس اور بنگلے اور یہ لڑکیاں یہ مزین کر دی ہیں, اور عورت کے لیے سونا. تبھی عورت لڑکے پہ نہیں مرتی, وہ اس کی جیب پہ مرتی ہے. آپ کی جیب خالی ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے, لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں پہ نہیں گھومنا, مجھے گاڑی میں گھومنا ہے, مجھے دل میں جگہ نہیں, مجھے کوئی بنگلہ دے دے, اچھا سا گھر میں جگہ چاہیے مجھے. تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں بھی ہے, بنگلہ چاہیے, اپنا گھر چاہیے. لڑکی خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی نا, اپنا گھر نہیں بنا اب تک, زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے. تو بھائی گزر ہی گئی نا, تھوڑے سے اور رہ گئے, گزر جائے گی, ٹھیک ہے, کیا کون سا ٹینشن لینے کا ہے. راحت اندوری انڈیا کے بڑے شاعر ہیں. مجھے جو شاعر ہیں نا ان سے محبت اس لیے کہ اردو کے محافظ ہیں وہ. جب میں کسی شاعر کی تعریف کروں تو ضروری نہیں کہ عمل میں 100% صحیح ہو, وہ بہت سی خرابی میں, لیکن اردو زبان کی, ابھی کراچی کے ایک شاعر ہیں, بڑی زبردست ان کی شاعری آ رہی ہے, تو بہت زبردست شاعری کرتے ہیں. حالانکہ کوئی ظاہر حلیے سے لگتے نہیں کہ کوئی بہت زیادہ دیندار آدمی ہے, لیکن میں نے دوستوں سے رابطہ کیا, یار میری ان سے ملاقات کرواؤ, کیونکہ اردو ختم ہو رہی ہے, مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. اردو کی تو بھائی اتنی خوبصورت زبان ہے, ہم نے حفاظت, ہم انگلش بھی سیکھیں گے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو سے رشتہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اردو سے تھوڑی رشتہ چھوڑنا ہے یار. اردو تو ایسی, میں نے یورپ میں گیا ہوں, تھوڑے تھوڑے ملکوں کی آبادی اپنی زبانوں پہ ایسا فخر کر رہے ہیں, کمبخت چھوڑ ہی نہیں رہے اس زبان کو. حالانکہ چند لاکھ آبادی ہے, چند لاکھ, اور بارڈر سے اس طرف وہ زبان کوئی جانتا ہی نہیں ہے, پھر بھی اپنی زبان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اسکولوں میں ان کی زبان میں تعلیم ہوگی, سب کچھ ان کی زبان میں. آپ ان کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاؤ, کہہ رہے ہیں ہماری زبان سیکھو, پھر ہم پڑھائیں گے آپ کو.
حالانکہ چھوٹے چھوٹے علاقے, چھوٹی چھوٹی زبانیں, اور ہم تو بھائی اردو کا مطلب پورا انڈیا بھی اردو بولتا ہے. وہ ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, نام چینج کیا ہوا ہے. پورا انڈیا اردو بول رہا ہے, پاکستان اردو بول رہا ہے. یہ آبادی ملا کے چائنا سے بڑھ جاتی ہے. تو دنیا کے سب سے زیادہ آباد ملک اور آبادی بولنے میں اردو سمجھی جاتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ چھوٹی زبان تھوڑی ہے, بہت بڑی زبان ہے. اس کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیا, تقسیم کر دیا, ہندی اور اردو نام رکھ کے. ورنہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اردو ہے. یہ ہندی, چاہے آپ ہندی بول دو یا اردو بول دو, زبان تو ایک ہی ہے وہ. لیکن انڈیا والوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے زبان سے جان چھڑانی ہے. پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے, ہم تو کہتے ہیں انڈیا سے بھائی ہندی کی حفاظت کرو. وہ ہے وہی اردو, ہمیں پتہ ہے وہ اردو ہندی کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ 2-4 چیزوں کے. وہ ٹیوب لائٹ کو چمک ڈنڈا بول دیا اور اس طرح کی 2-4 چیزیں, باقی سب وہی ہے. تو اور دنیا میں پھیلی بھی کتنی ہے. ہر ملک میں آپ کو اردو بولنے والے, سمجھنے والے ملیں گے. آپ ہر ملک میں ملیں گے آپ کو. ناروے سے فون آ رہا ہے, اردو میں بات کر رہا ہے. چائنا سے فون آ رہا ہے, ابے تو کہاں, جہاں دنیا میں جاؤ انڈین پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں بھائی. تو اتنی بڑی زبان ہے. تو مجھے شاعروں سے تو وہ رات اندھوری, تو اسی وجہ سے مجھے شاعروں سے محبت ہے کہ یار چلو اردو کے تو کوئی تو ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں نا, اردو کی حفاظت کر رہے ہیں. تو وہ رات اندھوری ایک شاعر ہیں بڑے زبردست, انڈیا کے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. یعنی موت کے بعد ہمیں 2 گز کی زمین ملتی ہے, وہ ہماری ملکیت میں ہوتی ہے, اس پہ کسی کا ناجائز قبضہ نہیں ہوتا. ایسا سوتے ہیں کہ وہاں سے پولیس بھی نہیں اٹھاتی. ورنہ آپ جتنا بھی مضبوط گھر خریدو, تھوڑے دنوں کے بعد خریدنے والا جس نے کیش پیمنٹ پہ گھر خریدا ہوتا ہے نا, اسی کا جنازہ بچے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں پہنچا رہے ہوتے ہیں اور بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے گھر خریدا تھا, اب انجوائے کون کرے گا؟ ہم کریں گے. ابا کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے تو کیا ہو گیا یار, یہ میں تو خریدا تھا. میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں گھر بنایا, رہنا ہی نصیب نہیں ہوا, جانے سے پہلے موت ہو گئی. اور بچے جو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم رہیں گے اس میں, وہ تم کون سا رہو گے بھائی؟ تھوڑے بڑے ہو گے, تمہارے بچے ہوں گے, یہ گھر ڈیوائڈ ہوگا. یہ گھر کیا ہوگا؟ ڈیوائڈ ہوگا. ورنہ بھابھیوں کی لڑائیاں, نندوں کی لڑائیاں ایسی ہوں گی تم اسرائیل اور فلسطین کو بھول جاؤ گے. آج ایک صاحب نا بار بار میرے سامنے شو مار رہے ہیں, میری تو 2 بیویاں اکٹھی رہتی ہیں. مجھے کہنے آپ کی 4 کہاں؟ میں نے کہا الگ الگ رہتی ہیں. میری تو 2 اکٹھی رہتی ہیں. جب تیسری دفعہ بولا نا اکٹھی رہتی ہیں, میں نے کہا خود کہاں رہتا ہے تو پہلے یہ بتا مجھے. تیری 2 تو اکٹھی رہتی ہوں گی, لیکن مجھے پتا تو خود ان کے ساتھ نہیں. یا تو 2 اکٹھی رہیں گی یا تو رہے گا وہاں پہ. 2 بہنیں میں نے کہا اکٹھی نہیں رہتی, بیویاں کہاں سے اکٹھی رہیں گی آج کل یار. بہت لوگ شو مارتے ہیں آ کے نا, جو 3 والے 4 والے, بڑے بڑے شو والے آتے ہیں میرے پاس اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں ہماری تو 3 اکٹھی رہتی ہیں سب. میں نے کہا بھائی تو خود کہاں رہتا ہے؟ اور اگر گھر میں رہتا ہے تو ہیلمٹ پہن کے جاتا ہوگا گھر میں, مجھے پتا ہے. تو ہیلمٹ کے بغیر 2 بیویاں جس کی اکٹھی رہیں اور وہ ہیلمٹ کے بغیر چلا جائے, کوئی گارنٹی نہیں. اور میں نے کہا اگر بالفرض تو بھی وہیں رہ رہا ہے, 2 بھی وہیں رہ رہی ہیں, تو تھوڑے دنوں میں 3 میں سے ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے, سرور پھٹنے والا ہے. اور جو شادی والا آدمی جو بیویوں سے پٹ کے آتا ہے نا باہر, اصل وجہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں یہ زخم میرے کیوں لگا ہوا ہے, وہ کہانیاں کر رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے بائک سے گر گیا تھا, حالانکہ بائک سے نہیں گرا ہوتا, وہ بیلن لگا ہوتا ہے اس کے سر پہ ٹائٹ والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اچھا خیر, تو اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. تو راحت اندھوری نے کہا کہ زمیندار انسان اصل میں جو پراپرٹی آتی ہے وہ قبر کی ہوتی ہے, اور لیکن کراچی میں وہ بھی نہیں ہے. آپ مردہ دفن کر کے جائیں, گردے عباسی والے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں عباسی والے ڈاکٹر لے جاتے ہیں, گورکن گردہ نکال کے یہ تازہ تازہ آیا ہے چل بھائی, یا گردہ نہیں بیچتا, کچھ نہ کچھ بکتا ہے. کچھ دنوں میں میرے بھائی اگر یہ جو اس طرح سے ہوتا رہا نا, تو جنازے میں شاپر میں بوٹیاں آئیں گی. مجھے تو ایسا لگا, لوگ ڈونیٹ کرنے اپنی آنکھوں کو بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈونیٹ. جب سائنس مزید ترقی کرے گی تو سب چیزیں ڈونیٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد جنازے میں ایک بوٹیاں آئیں گی, جی وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کا جنازہ پڑھا دو. تو میں پوچھوں گا بھائی اس کے گھٹنے کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ ایک صاحب تھے, ان کے ایکسیڈنٹ میں گھٹنا ٹوٹ گیا تھا, تو یہ بال ان کے فٹ آ رہی تھی, ڈاکٹروں نے خرید لی ہے, یہ ان کے گھٹنا لگا رہے ہیں. ابے اس کا جو ہے وہ گردہ کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تازہ تازہ تھا تو وہ وسیم سلیم کے لگا دیا, یا فریز کر دیا, کسی کے لگ جائے گا. ابے آنکھیں کہاں ہیں اس کی؟ وہ بھائی وہ نابینا ہے, وہ پتلی نکالنے کے لیے وہ, تو بوٹیاں رہ گئی ہیں.
تو میں کیا بولوں گا, کوؤں کو کھلا دو بھائی, اب کیا اس کو, یہ بھی کسی کے کام آ جائے نا, کیا خیال ہے, کسی مخلوق کے کام آ جائے. تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے, آپ زندوں کی بات کر رہے ہو. وہ رات اندوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا, وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے. گورکن پہلے سے, ایک صاحب نے ابا دفن کیے 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں انڈا موڑ پہ, وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ, وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا. تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا, بہت محبت ہے, 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں 3 دن تک پہرا دوں گا, 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹس قابل استعمال ہو. کمال ہے یار, یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے. Mufti Tariq Masood Special.